सुरखान से तान्या ताहिर नॉवल केस नंबर 52 सेकंड लास्ट एपिसोड। उसने वीडियो देख ली थी। नंबर वो नहीं जानती थी और ना ही शेरियार का नंबर था। वो शख्स को अपने माँ बाप के आगे झुका देख मालूम नहीं क्यों आंखें भीग गईं। दिल में सुकून सा उतरा। ये वही शख्स था जिसने उसके बाप को मारा था। वो बेसाख्ता रोती और आंसू साफ करती उठी और कमरे से बाहर निकल आई। नीचे बरीरा और बीजान गुल भाभी के साथ नमाज की अदायगी कर रहे थे। वो नीचे आए और जल्दी से बीजान के पास बैठ गई। उन्होंने सलाम फेरकर उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। मैं अपने अम्मा अब्बा से मिलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दें, वो बोली जबकि बीजान ने गहरा सांस भरा। बेटा इजाज़त तुम शेरियार से, चली जाओ, ये बरीरा की आवाज़ थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। बहुत मजलूमों की आहें ले ली। मेरा भाई बिस्तर से लग गया। अब और नहीं, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, तुम भी हमें माफ़ कर देना, वो बोली। जबकि अरुष ने उनका हाथ थाम लिया। शुक्रगुजार थी उनकी मशकूर नज़रों से देखकर, जैसे किसी कैदी को आज़ादी का परवाना मिला हो। उसी तरह वो बाहर की जानिब भागी और ड्राइवर से अपने घर जाने के लिए कहा। वो कुछ तसब्सब का शिकार था, लेकिन वो गाड़ी चलाने लगा कि कहीं शेरियार उसका गला ही ना दबा दे, इस बात की वजह से कि उसने अरुष की बात नहीं मानी। और बाकी का तमाम रास्ता वो अपने जज्बात और असाब से लड़ती रही थी, मुसलसल रोती रही थी। मालूम नहीं कितनी देर में वो वहाँ पहुँची और गाड़ी से जल्दी से उतर के वो अंदर भाग गई। तो उसके माँ बाप भी उसे वहाँ देखकर हैरान रह गए और वो तीनों एकदम एक दूसरे से मिले, जैसे सदियों बीच में हाइल हो, जैसे पहले कभी ना मिले हों। वो और अरुष उनसे लिपट लिपट के रोई थी। कितने अरसे बाद उन दोनों को देखा था। आखिरी बार किस बदसलूकी से वो यहाँ से गई थी। वो रोती रही जबकि वो दोनों ही उससे प्यार कर रहे थे। उसने माँ बाप के हाथ चूम लिए। दुनिया में माँ बाप के अलावा शायद कोई अपना नहीं होता, और जिनके माँ बाप जिंदा हों वो कितने खुश नसीब होते हैं। उसने ड्राइवर को वहाँ से चले जाने का कह दिया था। वो आज रात उन दोनों के साथ गुजारना चाहती थी। वो जानती थी शेरियार शोले की तरह भड़केगा, समझेगा कि वो घर से भाग गई है, लेकिन वो कुछ भी समझे, वो बस वही करेगी जो वो चाहती है। वो पहली बार इतनी सच्ची सबरी थी। पहली बार आईने में अपना अक्स देखकर ये एहसास हुआ कि वो भी जीती जागती लड़की थी। उसने हल्का सा मुस्कुराकर जानेदार को देखा जो उसी के पास था। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वो टुकुर टुकुर उसी की तरफ देख रहा था। आपकी अम्मा बहुत गंदी है, बिल्कुल आपका ख्याल नहीं रखती। वो उन्हें आपके बाबा छोड़ेंगे तो वो आपको देखेंगी। वैसे जहाँ मैं कैसी लग रही हूँ? वो कुछ शर्मा सी गई। इतने से बच्चे से पूछने के बजाय अगर ये सवाल तुम मुझसे करो तो शायद बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। अचानक आने वाली आवाज़ पर वो घबरा कर उठी। आज उन दोनों की मेहंदी थी। हवेली पूरी सजी हुई थी और वाइट कुर्ता शलवार में उसके नज़दीक आ रहा था। पार्लर वालियाँ भी खड़ी थीं, बाकी कोई नहीं था। वो उन दोनों के मायने केसी से मुस्कुराते मुस्काने पर कुछ झुक गई और रुख मोड़ना चाहा, मगर मुराद ने उसका हाथ थाम लिया। ये पहली बार था। परिवश तो काम से गई, जल्दी से हाथ खींच लिया। इतनी शर्म, भाई बेशर्म और बहन शर्मो हया का मुजस्मा, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? वायस्तिकी से उसे गहरी नज़रों से देखता बोला। लाला ने देख लिया तो आपको बहुत डांटेंगे, वायस्तिकी से नज़रों को झुकाती बोली। तो तुम्हें बुरा लगता है? मैं तो तुम्हारे लाला का ख्याल रखता हूँ, वरना दो हाथ लगा दूँ उसके। है क्या चीज़? वो अपने कॉलर ठीक करता बोला, जबकि परिवेश ने उसकी जानिब देखा। अच्छा, वो देखे लाला भी आ गए। आ जाए लाला, ये कह रहे हैं आप क्या चीज़ हैं? दो हाथ लगाकर आपका मुंह बंद कर दें। परिवेश बेसाख्ता उसके पीछे दरवाजे की जानिब देखती बोली, जबकि मुराद का तो दम निकलना ही था। खान वो घिघराया और उसके उड़ने वाले रंगों को देखकर वो चेहरे पे हाथ रखे खिलखिला उठी। मुराद फौरन मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। डरपोक वायस्तगी वो हंसते हुए बोली, जबकि वो दोनों लड़कियां भी हंसने लगी। और मज़ेदारी ये थी, जानेदार भी खुश हो रहा था।
مراد نے ان سب کو دیکھا اور پرورش کی ایک دم کلائی پکڑ کے اپنی سمت کھینچ لیا۔ اس کے سینے سے آ لگی، آنکھیں پھیل گئیں، دل گھبرا اٹھا، ہاتھ پاؤں کی کپ کپاہٹ مراد کو خود میں محسوس ہونے لگی۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ مراد کو بے ساختہ اس کا نام لے گئی۔ آج ہی نکاح ہونا چاہیے ہمارا۔ بے حد چاہت سے اسے دیکھتے وہ خمارزدہ لہجے میں بولا۔ لالا، وہ پریشانی سے بولی، میں الو نہیں ہوں پری، بار بار اپنے لالا کالا سے ڈرانا بند کرو مجھے۔ وہ منہ بنا کر بولا جبکہ اچانک اس کی گردن ایک بھاری مضبوط ہاتھ میں جکڑی گئی۔ بختیار خان، آپ کو کالا کہا ہے؟ مراد خان نے ترکھنے شرارتی لب و لہجے میں بولتی جانیدار کو اچک گئی۔ ہاں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کھینچا۔ خان آپ؟ مراد تو پریشان ہی ہو گیا۔ خان نہیں، میں تو لالا کالا ہوں، آئی برو جھکا کر ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ مراد نے بےچارگی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ جی لالا، یہی کہا ہے انہوں نے، جبکہ بختیار نے اس کی گردن اپنے بازو میں جکڑ لی۔ چل اب بتا میں کون ہوں اور تجھے مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں یار خان، آج تو مہندی ہے، بخش دو مجھے، وہ چلایا جبکہ بختیار نے اس کی کمر میں 2 مکے جڑ دیے۔ آتی وہ بھڑکا تیری۔ مراد دور ہوا۔ بخت، غلط بات ہے، دماد ہے ہمارے۔ درخت نہیں آگے بڑھے، پہاڑ میں جائے، میری بہن چاہیے تو ساری زندگی عزت سے رہے۔ اس نے پریوش کے کندھے پہ بازو پھیلا دیے۔ خانم، اب تب میری سائڈ لیا کریں جب آپ یہ ہاتھی خان مجھے کمزور کے ساتھ مار دھاڑ کر چکا ہوں۔ وہ بھڑکا۔ دھڑکنیں ہنسنے لگی۔ بہت زبان چل رہی ہے اس کی تو۔ بختیار نے چپل اتاری اور دھڑکنیں آگے آ گئی۔ بختیار، داماد کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دھڑکنیں گھور کر بولی، جبکہ مراد پیچھے سے سر ہلاتا اپنا کالر ٹھیک کرنے لگا۔ عزت دو مجھے، وہ بھی بولا، اور دھڑکنیں نے سر ہلایا۔ جی بالکل 100% عزت کے حقدار ہیں دونوں بہن بھائی، تمیز سے پیش آئیے گا، وہ وارن کر رہی تھی۔ داماد کا پاجامہ بنا کر سلیم کو پہنا دو۔ عزت کی ضرورت نہیں ہے پری، اس کی عزت کرنے کے ہاتھ بھی لگائے نا، تمہیں مجھے بتانا، آگے کے 2 دانت توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ وہ پرورش کو باہر لے جاتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ خانم سن رہی ہیں آپ؟ بختیار دھڑکنے کی آواز پر مڑا۔ سائیں آپ کا حکم سر، آنکھوں پر، بتائیں کہاں سے عزت دینا شروع کروں اسے؟ اس نے مراد کو گھورا۔ دھڑکنیں سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ بچوں کو سنبھالیں اپنے، اور خبردار جو مراد کو دیا وہ دولہا ہے، وہ بولی جبکہ وہ گہرا سانس بھر گیا اور جانیدار کو گود میں بڑھتے مراد کو عزت سے آگے کیا۔ چلیں داماد صاحب، کبھی آپ کی عزت گر نہ جائے، وہ مجبوری بولا جبکہ مراد جوڑا ہو گیا اور پریوش کے ساتھ دونوں حویلی کی لون میں نکل آئے۔ وہاں پورا گاؤں تھا، مہمان تھے، دوست احباب تھے، یہ سب مراد نے خود کیا تھا۔ بختیار نے خود کرنا چاہا تھا مگر مراد نے کہہ دیا تھا وہ اپنی شادی خود کرے گا۔ ان دونوں کے ساتھ دھڑکنیں بھی نکل آئی تھی جبکہ بختیار خان پورے گاؤں کا سردار اپنے کچھ دن ایک ماں کے بیٹے سے پیچھے لڑ رہا تھا جو اس کے چہرے پہ اپنے ناخن مار رہا تھا، جبکہ بختیار نے اس کی ناک بند کر دی۔ بخت دھڑکنیں چیخی۔ اچھا یار، اس نے بھی تو مجھے مارا ہے، وہ تو نظر نہیں آیا، بختیار بولا جبکہ دھڑکنیں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے بچے کو کچھ ہوا نا، آپ کے آگے کے دانت تو میں توڑ دوں گی، وہ گرائی جبکہ وہ سینے پر ہاتھ رکھ گیا۔ میں تو ڈر گیا۔ اس کی اداکاری پر وہ ہنستی۔ پتہ ہے مجھے کتنے معصوم ہیں آپ، اس کے بازوں پر مکہ مارتی بولی جبکہ بختیار نے بھرے فنکشن میں اسے باہوں میں بھر کر بالوں پر پیار کیا، وہ مکمل لگ رہے تھے۔ عالم نہ جانے کہاں رہ گیا، مراد اس سے بولا۔ آ جائے گا، بختیار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بختیار بلیک کرتا شلوار میں تھا جبکہ جانیدار بھی بلیک ہی کرتا شلوار پہنا ہوا تھا، جبکہ دھڑکنیں بھی بلیک اور گولڈن کامبر سوٹ پہنا ہوا تھا۔
وہ تینوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ بختیار اور درکنے نے ان دونوں کی رسم کی تو پریوش کی آنکھیں ایک دم بھر گئی۔ وہ چاہتی تھی بی جان یہاں ہوں، لیکن اس نے کسی سے نہیں کہا۔ بختیار کو پتہ نہیں اچھا لگتا یا نہیں، تب بھی وہ چپ رہی۔ بختیار نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ خوشی کا وقت ہے، آنسو نہیں، وہ نرمی سے بولا، جبکہ مراد اور درکنے بھی دیکھ رہے تھے۔ لالا ایک فرمائش کروں؟ آہستگی سے بولی۔ حکم کرو، اس نے جانیدار کو مراد پر پھینک ہی دیا۔ بالآخر جبکہ درکنے نفے میں سر ہلاتی جانیدار کو تھام گئی۔ بی جان، اگر آپ کو برا نہ لگے، وہ چپ ہو گئی، تو یہ بات تم مجھے پہلے کہتی، میں بلا لیتا ہوں سب کو، سوائے اس ایک کھوتے کے، وہ بولا جبکہ درکنے نے گورا۔ بھائی ہیں وہ میرے، تو اب سر پہ بٹھاؤں سب کو؟ وہ بگڑا۔ جبکہ وہ آنکھیں سکیڑ کے دیکھنے لگی۔ تم بہت بول رہی ہو، مجھے مجبور نہ کرو، ترنک تمہارا منہ بند کروں۔ وہ آہستگی سے اس کے چہرے کے قریب بولا، جبکہ وہ کچھ شرما گئی اور دور ہو گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بلا لو بی جان کو۔ وہ شانے اچکا گیا۔ اور اکا جان، اب تم پھیل رہی ہو، بختیار نے کہا تو وہ منہ بسوڑ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم سب کو بلائیں گے، ابھی کھانا کھا لیں، مہمان بھی آئے یہاں۔ رکھنے کی بات پر وہ سب سیدھے ہو گئے، جبکہ بختیار نیچے اتر گیا، اور اس کے بعد سارے فنکشن میں وہ مصروف رہا، جبکہ درکنے بھی جانیدار کی وجہ سے کچھ مصروف سی تھی، اور مہمانوں سے وہ آج دوسری بار مل رہی تھی۔ اچانک کی محفل میں اس کی نگاہ کچھ پریشان سی کڑی ماہی نور پر گئی۔ وہ ایک دم اٹھی۔ ماہی، وہ بولی تو وہ مڑی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو تم۔ درکنے تو حیران ہی رہ گئی، وہ پیلے جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ماہی نور کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ درکنے ہنس دی۔ بہت اچھا لگا تم آئی۔ عالم خان کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ چھوڑ دی میں نے ان کی حویلی، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ کیوں؟ درکنے حیران ہوئی اور کھڑے کھڑے ماہی نور اپنی عادت کے مطابق اسے سب بتاتی چلی گئی۔ جی نہیں بابی خانم، جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارے بیچ، بس اس نے کہا میری تعریف کرو، میں نے کی نہیں تو ناراض ہوگی۔ عالم نے پورے حق سے اس کے شانے پہ ہاتھ پلایا اور وہ جھٹکا کھا کر دور ہوئی اور اسے گھورنے لگی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں آپ، غصے سے بولی۔ جی بالکل 100%، مجھے ماہی پر یقین ہے، تو اب اپنے ہاتھ پاؤں سنبھالیں اور دور رہیں۔ درکنے نے بھی آنکھیں دکھا دی۔ یار، عالم منہ تکتا رہ گیا، جبکہ وہ درکنے کے ساتھ چلی گئی۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ سب حویلی کے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ حویلی جیسے جی اٹھی تھی، ملازموں کی چہل پہل، رونق۔ حویلی کا مالک پورے حق سے اس حویلی میں بیٹھا تھا، اور اس کی نسل کی چہکار، اس کی بیوی کے پاؤں کی پائل کے چنچن اور اس کے عجیب رشتے، سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک سوگ اور ہر وقت کی جو ویرانی اس حویلی کی نظر ہو چکی تھی، وہ بختیار خان کی آمد سے سب ہٹتی چلی گئی۔ پریوش، مراد، عالم، ماہی نور سب یہاں موجود تھے۔ خانم، میری بیوی کو آزاد کریں اب، عالم بولا، جبکہ درکنے نے گور کر اس کی جانب دیکھا۔ 9 تو 11 ہو جاؤ، گھر سے جب جا رہی تھی تب ہوش نہیں تھا۔ درکنے بگڑ کر بولی۔ یار، کیا ہے تمہاری بیوی کو؟ عالم چیخا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بختیار شاہ نے چکا گیا۔ میں تو بالکل نہیں جاؤں گی، سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو آلو، اس نے سب کے سامنے کہا، جبکہ عالم مٹھیاں بیچ گیا۔ دیکھیں اب غصہ چڑھے گا انہیں۔ ماہی نے اس کی مٹھیوں کی طرف سب کی توجہ دلائی۔ نہیں، مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں، مجھے تو آلو بہت پسند آیا ہے۔ یار، آج سے سب مجھے آلو، بینگن، شلجم، کریلا، جو مرضی کہو، بھلے میں کون ہوتا ہوں غصہ کرنے والا، وہ سکون سے بولا، جبکہ بختیار اور مراد کا قہقہ بلند ہوا۔ دوست ایسے ہوں تو حسین کے سام کن کو کہوں گا میں، وہ دانت پیسنے لگا۔ بیوی سے جھگڑا ناٹ الاؤڈ۔ بختیار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شادی اتنا بڑا رسک ہے، یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی، مراد بولا، جبکہ پریوش
نے اس کی جانب دیکھا۔ بختیار اور عالم کا اب کہہ کر نکلا تھا، نہیں، میرا مطلب پری ایسی نہیں لگتی۔ کیسی نہیں لگتی؟ ہم دونوں کیسے ہیں پھر؟ درکنے اور ماہ نور چیخیں جبکہ اس بیچارے کی آواز ہی دب گئی۔ ہنسا رہے ہیں آپ دونوں، اب ہم تینوں سے مخاطب کم ہوئیے گا۔ درکنے ان سب کو اٹھا کر وہاں سے لے گئی جبکہ جانیدار کو ان کے پاس چھوڑ گئی۔ خان صاحب، میرا کیا قصور ہے یار، میں تو چپ بیٹھا ہوں، بختیار بیچارگی سے جانیدار کو دیکھتا بولا تھا، کیونکہ وہ چیختا بہت تھا۔ وہ تو کان بند کیے اندر چلے گئے جبکہ جانیدار نے ان تینوں کو نچا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ عالم اٹھنے لگا۔ تیری ایسی کی تیسی، تیری وجہ سے میں کمرے سے باہر ہوں اور یہ باجا میرے سر پر ہے، سنبھال اسے اب۔ یار بہت سمپل ہے، اس نے کچھ کیا ہوا ہے۔ عالم منہ بنا کر دور ہوا۔ بختیار تو پہلے ہی اٹھ گیا اور دونوں مراد کو دیکھنے لگے۔ میں تمہیں دائی لگتا ہوں؟ وہ دھاڑا، پلیز اسے صاف کر کے لانا۔ وہ دونوں کہہ کے بختیار کے کمرے میں چلے گئے جبکہ لڑکیاں ساری پریوش کے کمرے میں تھیں۔ مراد غصے سے کھولتا اٹھا، ملازمہ سے جانیدار کو صاف کروایا اور اس کا فیڈر بھی بنا دیا۔ وہ اسے اندر لے کر آیا تو وہ دونوں مووی دیکھ رہے تھے۔ کمینگی، اگر دیکھنی ہو تو تم دونوں کو دیکھ لو، جانیدار کو اس کے کوٹ میں لٹاتے ہوئے چیخا جبکہ جانیدار کے اٹھ جانے پر ان دونوں نے اسے کوشچن مارے تھے۔ چپ چاپ مووی دیکھو، عالم نے کہا، بہت زیادتی ہے میرے ساتھ، آخر میں چھوٹا کیوں ہوں؟ مراد نے دہائی دی جبکہ بختیار ہنس دیا۔ عروش، درکنے اور پریوش حیرانگی سے اٹھی تھی۔ کیا میں آ سکتی ہوں؟ وہ وہیں سے ہی پوچھ رہی تھی۔ آف کورس، درکنے جلدی سے اٹھی۔ وہ سب سو رہے تھے جبکہ وہ تینوں ناشتہ کر رہی تھیں اور عروش بھی یہیں آ گئی۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو نا؟ درکنے اور پریوش بولی۔ وہ شہریار مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں حویلی نہیں جانا چاہتی ان کے ساتھ۔ عروش کی بات پہ درکنے لب دبا گئی۔ تو میرے بھائی کو معاف نہیں کر سکتی، وہ آہستگی سے بولی۔ معاف کر دیا ہے، تبھی ڈر لگ رہا ہے، عروش کچھ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیا؟ پریوش حیران رہ گئی۔ کیا ہو رہا ہے مجھے بھی بتاؤ۔ ماہی بھی جلدی سے آگے آ گئی اور پھر ان سب نے ماہ نور کو بھی سب بتا دیا۔ یہ شوہر ہوتے ہی ایسے ہیں، چلاک لومڑ۔ وہ تو عالم پر تپی بیٹھی تھی بولی جبکہ عروش نے بھی سر جھٹکا۔ اب تمہارا ارادہ لالا کو تنگ کرنے کا ہے یار، اور کتنا تنگ کرو گی؟ پریوش بولی جبکہ عروش نے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی میں نے تنگ کہاں کیا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ درکنے البتہ ہنس دی۔ مجھے خوشی ہے تم نے انہیں ایک موقع دیا اور تمہاری وجہ سے وہ اپنی بری عادت سے دور ہو گئے، سب سے بڑی خوشی تو یہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ عروش خاموش ہی رہی۔ تم معاف کر دو گی تو ہمارے بھائی کو شاید اللہ بھی معاف کر دے، پریوش بھی بولی جبکہ ماہ نور دیکھ رہی تھی۔ بس ڈر لگتا ہے کہیں وہ مجھے حاصل کر کے پہلے جیسے، وہ دل میں چھپائی بات بولی تو وہ دونوں نفی کرنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت بولتی ہے، درکنے بولی جبکہ وہ پہلی بار اس بات پر مسکرائی۔ لیکن مجھے پھر بھی ابھی نہیں جانا، وہ دھڑکتے دل سے بولی۔ بہت اچھی بات ہے، اچھے سے مزے چکا کر جانا، ماہ نور تو اسی حق میں تھی۔ وہ درکنے شانے چکا گئی۔ دیکھ لو، بعد میں بھگتنا تمہیں ہی پڑے گا، وہ معنی خیزی سے بولی جبکہ سب ایک دم سرخ بڑھ گئی اور کہنے والے خود لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی کہ وہ کیا بول گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں ادھر سے ادھر پھرتا۔ جب دوبارہ اس کے ماں باپ کے پاس آیا تو ہلکا ہو چکا تھا۔ پلیز مجھے بتائیں وہ کہاں ہیں، کچھ بتا کر کیوں نہیں گئی؟ وہ کیسے جانے دیا آپ لوگوں نے؟ وہ چیخا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے وہ بڑی حویلی میں ہے، کیونکہ وہ درکنے خانم بھی ہیں یہاں، شاید وہ۔ اس کی والدہ رک گئی کیونکہ شہریار کے تیور بتا رہے تھے وہ 3 راتوں سے جاگا ہوا تھا باپ کی۔
بابا کی سرجری ہوئی تھی، طبیعت کچھ بہتر تھی، تبھی وہ حویلی پہنچا تو پتہ چلا عروش اپنے ماں باپ کے پاس ہے۔ وہ یہاں ہے تو وہ غائب تھی۔ وہ غصے سے باہر نکلا اور حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ حویلی میں چہل پہل الگ تھی، ہر دوسرا شخص کام کاج میں مصروف تھا۔ یہاں کسی کی بارات چڑھ گئی، وہ پھنکارتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا جو حویلی تک جاتی تھی۔ اس کی جانب کئی لوگوں نے دیکھا مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اندر آیا تو لاؤنج خالی تھا۔ بختیار خان وہ دھاڑا اور واز پر ہاتھ مار کے واز نیچے گرا دیا۔ قسمت سے بختیار ہی سب سے پہلے نکلا، جو کہ گاؤں کے کچھ لوگوں سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اور وہ نکلا تو شہریار کو دیکھ کر خون کھول گیا۔ اس نے سیدھی بندوق نکالی تھی، واز ٹوٹنے کی آواز پر سب بھی نکل آئے تھے۔ بختیار نے اس پر بندوق تان لی، جبکہ دوسری طرف شہریار نے بھی تان لی۔ بخت ترک نے پریشانی سے چیخی، عروش بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ غصے سے بولا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ شہریار نے دو ٹوک بات کی۔ نشانہ اب بھی دونوں ایک دوسرے پر لگائے ہوئے تھے۔ تمہاری بیوی میرے پاس کیا کرے گی؟ وہ بگڑا، جبکہ درکر نے شرمندہ ہو گئی۔ یہ تو اسے بتایا ہی نہیں تھا۔ عروش کو اس محترمہ نے حویلی میں رکھا ہوا ہے، میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ عروش کا بتاؤ مجھے، شہریار چلایا۔ بختیار اس سے پہلے ہاتھ اٹھاتا کہ نگاہ درکنے پہ گئی اور اس کے ساتھ کھڑی عروش پر۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، اور شہریار بھی۔ عروش وہ دیکھ چکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے خان؟ وہ عاجز آ کر بولا۔ وہ عروش نے جانا نہیں ہے لالا کے ساتھ، درکھنے جلدی سے بولی، اور عروش پیچھے سے سر ہلانے لگی۔ کیوں نہیں جانا تم نے میرے ساتھ؟ شہریار تب کر بولا۔ ہر وقت جھگڑا کرتے ہیں آپ، وہ سب کے سامنے بولی۔ آخر مرد کی ہار اپنی من پسند عورت کے سامنے ہی تو ہوتی ہے۔ اس نے بندوق ملازم کو تھمائی اور نرمی سے بولا، چھوڑ دیا، اب چلو میرے ساتھ۔ شہریار بولا، ایسے کیسے؟ ابھی موڈ نہیں ہے اس کا، اور آپ کون ہوتے ہیں لے جانے والے؟ جب دل کرے گا آ جائے گی۔ ماہر نور کمر پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ یہ ہری مرچی کون ہے؟ شہریار بھڑک کر بولا، میری بیوی ہے۔ اعلیٰ معصومیت سے دیکھنے لگا۔ ہمدردی ہے مجھے تم سے، مگر دیکھیے خانم، میری بیوی کے معاملے میں نہ بولیے۔ شہریار نرمی سے بولا، جبکہ توقع نہیں تھی۔ لالا تھوڑی محنت کریں، منائیں، پھر جائے گی آپ کے ساتھ۔ پریورش بھی مسکراتی ہوئی بولی، اور شہریار چونک گیا اسے مایوں کے جوڑے میں دیکھ کر۔ یہ تمہاری شادی چل رہی ہے؟ وہ حیرانگی سے سب چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایسے کی سر ہلا گئی۔ البتہ یہ مہابھارت بختیار کو ہضم نہیں ہوئی تھی۔ پری تمہاری شادی؟ وہ آگے بڑھا اور اس کا چہرہ تھام لیا۔ پریورش کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آخر عمر کا بڑا حصہ وہ ان سب کے ساتھ گزار کر آئی تھی۔ ہو گیا ملن، اب نکلو یہاں سے، بختیار چڑھ کر بولا، جبکہ درکنے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز میرے لیے رک جائیں، میرے لیے کچھ دیر برداشت کر لیں، وہ بولی، جبکہ بختیار نے گھور کر دیکھا۔ میں اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا خان، میرا بھائی ہے۔ بھائی بہن جا کر اس حویلی میں کرے، میری حویلی میں یہاں اب نہیں چلے گا۔ یہ حویلی آپ کی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے غصے سے بولی۔ خان وہ ضد ہوا، پلیز اس ضد کو چھوڑ کر صلح کر لیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں بیک وقت چیخے تھے، اور بختیار اندر چلا گیا، جبکہ وہ سب ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے، اور شہریار بھی تو پریورش کو پیار کر کے چلا گیا تھا۔